Assalamu alaikum. In our last session, we discussed microscopic theories and macroscopic theories. We discussed in microscopic theories that how mass media affects individuals' everyday lives. Their concern is how mass media in a subtle way affect the everyday routines or the mundane lives of individuals, whereas macroscopic theories deal with those effects of mass media which affect the larger things in the society, and they focus that if or they insist that if you will focus only on individuals, we cannot understand the effect of mass media in the whole society. यानी हमने लास्ट सेशन में ये डिस्कस किया था कि जो माइक्रोस्कोपिक थेरीज हैं वो फोकस करती हैं कि किस तरह से मास मीडिया का इंडिविजुअल्स के ऊपर, इंडिविजुअल्स की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर होता है, और ये जो इंडिविजुअल्स की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर जिस तरह से असर होता है वो इंडिविजुअल्स को उसका इल्म भी नहीं होता और वो मास मीडिया से ख़ास असर ले रहे होते हैं. लेकिन जो मैक्रोस्कोपिक थेरीज हैं उनका फोकस इंडिविजुअल्स के ऊपर नहीं होता, बल्कि उनका फोकस उन बड़े मामलात के ऊपर होता है जिसके ऊपर मास मीडिया का असर हो रहा होता है, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था कि पॉलिटिक्स भी हो सकती है, माशरे की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी हो सकता है, इसमें माशरे की और जो भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सोसाइटी के ऊपर असर अंदाज हो रही हैं उसको किस तरह से मास मीडिया प्रोजेक्ट करता है और फिर उनका असर माशरे पे कैसे होता है. ये मैक्रोस्कोपिक जो थेरीज हैं वो इन चीज़ों को डील करती हैं. अब जो हम डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि किस तरह से कुछ कल्चरल स्टडीज़ या कुछ कल्चरल थेरीज और कुछ पॉलिटिकल इकोनॉमी थेरीज जो हैं वो क्रिटिकल थेरीज में आती हैं, और किस तरह से कुछ कल्चरल जो थेरीज हैं वो क्रिटिकल थेरीज में नहीं आती हैं. लेकिन हमें ये मालूम है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो थेरी है वो इनहेरेंटली जो है वो क्रिटिकल थेरीज में आती है. वी विल डिस्कस व्हाट क्रिटिकल थेरीज आर, that they focus on how to bring a social change in the society, and when they are trying to bring a social change in the society, they're also trying to bring in their own values. A critical theory raises questions like how should we provide alternate ways of interpreting the social role of mass media. यानी जो critical researchers हैं वो ये देखते हैं कि mass media जो है वो जो कुछ माशरे में हो रहा है उसको बदलने में मास मीडिया का क्या रोल हो सकता है, या माशरे में जो कुछ हो रहा है उसमें मास मीडिया का क्या किरदार है, और फिर जो माशरे में अगर हमने तब्दीली लेके आनी है तो फिर मास मीडिया का क्या किरदार होना चाहिए. फॉर एग्जांपल जो क्रिटिकल थेरिस्ट हैं वो इस बात पे फोकस करते हैं कि मास मीडिया यूजुअली जो स्टेटस को है उसको इन्फोर्स करता है या री इन्फोर्स करता है. यानी मास मीडिया जो है जो कि सोसाइटी के अंदर एक ख़ास तबके के या माशरे का कंट्रोल है, तो मास मीडिया जो है वो उस तबके के कंट्रोल को कायम रखने की कोशिश करता है. और जो मास मीडिया के अंदर जो मास मीडिया के प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी जो एलीट का जो सोशल कंट्रोल है उसको मेंटेन करते हैं, और जो mass media practitioners हैं they don't even realize that they are supporting they're supporting one particular elite class, or they are supporting the interest, or they are projecting the interests of one particular class of the society. So these critical thinkers also say that there are very few incentives which are provided to these media practitioners or professionals to bring a change. In fact, what they do is that they bog down the media practitioners to a certain extent that they do not question of deviating from the way they are conveying a certain message. यानी जो critical theorists हैं वो ये कहते हैं कि जो media practitioners जो एक ख़ास किस्म का कंटेंट मीडिया में प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट को कैटर कर रहे होते हैं, एक ख़ास ग्रुप या एक ख़ास
جو پاورفل کلاس ہے اس کے انٹرسٹ کو کیٹر کر رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے, اور ان کے اوپر اگر ان کو معلوم بھی ہو جائے تو ان کے اوپر اتنی ریسٹرینٹس ہوتی ہیں کہ دے ڈو ناٹ ڈیویٹ اور دے ڈو ناٹ ٹرائی ٹو گیو اے ڈفرنٹ کنٹینٹ ان دا میڈیا because they are so bogged down under the pressure of a certain class. So what critical thinkers are really doing is that they're analyzing the different institutions and particularly mass media and trying to find out how they are promoting specific objectives of a certain class, and what are the means that they are adopting to achieve those interests or those objectives of a particular class. They are very critical of the fact that mass media and mass culture are responsible for creating a variety of social problems, and they claim that mass media is responsible for aggravating or preventing problems. یعنی وہ اس بات پہ تنقید کرتے ہیں جو critical thinkers ہیں کہ جو mass media ہے وہ responsible ہے کسی بھی problem کو aggravate کرنے میں, اور بعض دفعہ کسی بھی پرابلم کو سامنے نہ لانے میں. یعنی معاشرے کے اندر جو ریسٹلیسنس ہے اس کو سب لوگوں کے سامنے نہ لانے میں بھی میس میڈیا کا ایک خاص کردار ہے, تاکہ وجہ یہ ہے کہ جو معاشرے میں جو ریسٹلیسنس ہے یا جو معاشرے میں پرابلمز ہیں ان کو سامنے نہ لایا جائے تاکہ پبلک ایجنڈے میں نہ آئیں, اور پھر اس کے بعد پھر اس کا یہ اثر ہوگا کہ وہ پرابلم سالو نہیں ہوگی, اور اس کے بعد پھر یہ اثر اس کا ہوگا کہ جو پاورفل لوگ ہیں ان کی جو ڈومینیشن ہے وہ قائم رہے گی. یعنی دی آئیڈیا بیہائنڈ پریونٹنگ آف شوئنگ اے پرابلم ان دا سوسائٹی ان دا میس میڈیا از دیٹ دس وے دی ویکنیسز آف دوز ہو آر ان پاور ول ناٹ کم ان دا فور فرنٹ اینڈ دیئر domination will remain there. So mass media, again, as I just told you earlier, is, according to critical theorists, is trying to maintain the status quo, is trying, in fact, it's just not trying, it is giving satisfaction to the interests of those who are in power. This we can see in number of examples, like in case there is a certain movement in a society, and that movement is اینٹی اسٹیبلشمنٹ. یعنی معاشرے میں کوئی ایسی موومنٹ چل رہی ہو یا کوئی ایسا پروٹیسٹ ہو رہا ہو جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو, تو اگر ہم میڈیا میں دیکھیں تو کتنی ایسی خبریں ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں کہ ان پروٹیسٹ کو کوریج کیا جائے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں. بہت ہی ریئر اوکیشنس پہ یہ دیکھا جاتا ہے. دا ریزن بینگ کہ جو موومنٹس یا جو پروٹیسٹ جو ہیں وہ اگر ان کو دکھایا جائے تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ویک ہو جائے گی, اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ میڈیا ایسی چیزوں کو پروموٹ کرے جو کہ ان کو ویک کرے. اس کو تو خیر آپ نیشنل لیول پہ بھی لے سکتے ہیں, اس کو ہم انٹرنیشنل لیول پہ بھی لے کے آ سکتے ہیں کہ اگر ملکوں کے اندر آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک ملک کی کوریج کو اس طرح سے دکھایا جائے کہ وہ ملک جو ہے وہ ڈیمونائز ہو یا اس کو لک ڈاؤن کیا جائے, اور جب وہ چیز جو ہے وہ اپنے ملک میں ہو رہی ہو تو اس کو گلوریفائی کیا جائے. اسی طرح سے اٹ کین بی وائس ورسا. جیسے وی کین ٹیک دا ایگزامپل آف دا پروٹیسٹ دیٹ واز ٹیکن بائی دا چائنیز ان ٹینانمن اسکوائر. یہ جو پروٹیسٹ ہوا تھا جو اسٹوڈنٹس نے کیا تھا چائنیز, وہ بیسکلی دے آسکڈ فار مور rights, more fundamental rights, especially the right to free expression. اور جب یہ پروٹیسٹ ہوا تو اس پروٹیسٹ کو امریکن ٹی وی چینلز نے بہت گلوریفائی کیا اور ان کو ہیروز آف ڈیموکریسی کی طرح سے پروجیکٹ کیا. لیکن جب اسی قسم کے پروٹیسٹ جو ہیں یا اینٹی وار کے پروٹیسٹ جو ہیں جب وہ امریکہ میں لوگوں نے کیے تو امریکن میڈیا نے اس کو جس طرح سے پروجیکٹ کیا, وہ ریسرچز نے شو کیا کہ جیسے کہ وہ ریڈیکلز ہیں, جیسے کہ وہ نان کنفارمسٹس ہیں, اور ان کو ایک بڑی نیگیٹو لائٹ میں پورٹری کیا. تو دس از کوائٹ پاسبل دیٹ جو کرٹیکل تھنکرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹ از کوائٹ پاسبل دیٹ میس میڈیا پروجیکٹس دوز تھنگس نیگیٹیولی
which are anti-establishment or which are against the interest of a certain power who controls the media. And they would show certain things positively which would go in the interest of those who have the power in their hands. Before we proceed further in trying to understand the critical theories, I think that we should also be clear about the mediation concept in the mass media. What do we understand by mediated message or the mediation of social relations? The central presupposition of this concept of mediation is that you come to know about something which you don't have direct access to. یعنی جو میڈیشن کا جو کانسیپٹ ہے اس کی جو سینٹرل پریسپوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی کسی چیز کے بارے میں پتہ لگے جس کے ساتھ ہمارا کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے یا اس کے ساتھ ہمارا کوئی ڈائریکٹ ایکسپیرئنس نہیں ہوا, وہ ہمیں کسی اور ذریعے سے پتہ لگی ہے. So the central presupposition regarding this concept of mediation is that media plays a very important role in trying to give you a picture of something that you have not experienced yourself. And it conveys a certain thing to you which you yourself have not directly experienced. So, and then it is responsible for producing a certain image in your mind. So mass media is responsible for production and distribution of knowledge in the wider sense of the world. یعنی کہ mass media جو ہے وہ ایسی چیزوں کے بارے میں آپ کو یا ایسے میسیجز کو پروڈیوس بھی کرتا ہے اور ڈسیمینیٹ بھی کرتا ہے جس کے ساتھ ہمارا ایک ڈائریکٹ لنک یا ڈائریکٹ تجربہ نہیں ہوتا ہے. اس کو ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں the main point to emphasize is the degree to which the different media have come to interpose themselves between us and any experience of the world beyond our direct sense observation. یعنی جو ہم نے بات سمجھنی ہے وہ یہ سمجھنی ہے کہ جو میس میڈیا کا کیا کردار ہے ان دو چیزوں کے اندر, یعنی اس تجربے کو جس کو کہ ہم نے نہیں دیکھا اور وہ تجربہ یا وہ چیز ہمارے پاس وہ میس میڈیا کس طرح سے لے کے آتا ہے. یعنی واٹ وی آر ریئلی انٹرسٹڈ ان از کہ the things that we don't have our direct access to, or any event which has taken place in any part of the world and to which we do not have a direct access to, that is conveyed to us or that is brought to us through mass media. Now our concern is that how mass media brings that experience to us or that particular situation or that particular piece of information to us. And whichever way that mass media brings that particular experience to us, that is what we need to look into. Basically what mass media is doing is, it is a continuous line of contact with the main institutions of the society in which we live. اس کو ہم اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں, اسپیشلی ان سیکولر سوسائٹیز. ان سیکولر سوسائٹیز میں ہم دیکھتے یہ ہیں کہ جہاں پہ کہ جو مین انسٹیٹیوشنز ہیں ہمیں ویلیوز پرووائڈ کرنے کی, وہ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں یا وہ ہمیں نظر نہیں آتی. سو میس میڈیا ٹینڈس ٹو ٹیک اوور فرام دی ارلی انفلوئنسز آف اسکول, پیرنٹس, ریلیجن, سبلنگس اینڈ another companions. یعنی میس میڈیا ہمیں وہ ویلیوز پرووائڈ کرتا ہے جو کہ پرانے یا ٹریڈیشنل سوسائٹی کے اندر ہمیں ہمارے اسکول یا پیرنٹس پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہاں پہ میس میڈیا از پلئنگ اے میڈیٹنگ رول for providing us with certain values which are initially provided to us by the conventional methods or the conventional way, which are, I've just mentioned it to you, which are your parents or which are your religious teachers or which can be your parents or which can be your brothers and sisters or your friends. So the whole idea is when we are talking about mass media and mediation is that mass media is playing a role also in or giving you values and that is not really linked with your conventional ways of achieving those values or understanding of those values. The mediation concept has different processes which we need to understand also. What are those processes that are involved in mediation concept? The first is
relying on second hand or third party versions of events and conditions which we cannot directly observe for ourselves. یعنی کہ میڈیشن کے اندر جو پہلا پروسیس ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سیکنڈ ہینڈ یا تھرڈ ہینڈ انفارمیشن آپ کو کسی چیز کے بارے میں ملے جس کو آپ نے ڈائریکٹلی نہ دیکھا ہو. سیکنڈ پروسیس جو میڈیشن کے اندر آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ it refers to the efforts of other actors and institutions in society to contact us for their own purposes. یعنی آپ کو کسی چیز کے بارے میں معاشرے کی ان انسٹیٹیوشن سے پتہ لگے جو انسٹیٹیوشنس آپ کو وہ میسج دینا چاہتی ہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. اس میں کچھ گورنمنٹ ایجنسیز بھی ہو سکتی ہیں, اس میں ایڈورٹائزرز بھی ہو سکتے ہیں. And the idea behind these agencies is when they are communicating to you about certain thing is that they have their own objective to achieve. تو یہ بھی ایک میڈیشن کا پروسیس ہے کہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں انفارمیشن مل رہی ہے جس کا کہ آپ کا براہ راست تو کوئی ایکسپیرئنس نہیں ہے, لیکن آپ کو کچھ ایجنسیز وہ دے رہی ہیں کیونکہ ان کا ایک ویسڈ انٹرسٹ ہے آپ کو وہ انفارمیشن دینے میں. بیسکلی an indirect way in which we form our perceptions of groups or individuals or institutions to which we do not belong. And we get this information from these groups and institutions because these groups or institutions or these agencies have a certain objective or a certain motive behind it. And we've just seen کہ اگر ایڈورٹائزر ہے تو وہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن اس لیے دے رہا ہے کیونکہ they want to sell their product. گورنمنٹ ایجنسیز آپ کو کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن اس لیے دے رہی ہیں جس کے کہ آپ کا اپنا براہ راست تعلق تو نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ ایجنسیز آپ کو اس کے بارے میں اس لیے انفارمیشن دے رہی ہیں تاکہ ان کا ایک مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے. تھرڈ جو پروسیس میڈیشن کے اندر انوالو ہوتا ہے وہ یہ ہے میڈیشن آلسو امپلائز سم فارم آف ریلیشن شپس. یعنی کہ میڈیشن جب ہو رہی ہو تو اس میں کسی قسم کا کوئی آپ کا تعلق کسی چیز کے ساتھ جوڑنا ہو تو اس میں بھی میڈیشن کا پروسیس آ سکتا ہے. جیسے کہ آپ کا کسی شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آپ کا فرینڈ آتا ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جی اس سے ملاقات ہوئی اور اس کا کیسا ایکسپیرئنس رہا, اور پھر آپ کو اس کے بارے میں پتہ لگتا ہے تو یو آلسو گیٹ اے سرٹن سارٹ آف لنک ود دیٹ پرسن اینڈ اور یو آلسو اسٹیبلش اے سرٹن ریلیشن شپ ود دیٹ پرسن. تو میڈیشن کا ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ ہاؤ اٹ ہیلپس ان اسٹیبلشنگ سرٹن ریلیشن شپس with which you do not have a direct contact with. جیسے آپ کے پاس اگر کوئی کسی ایکٹر کو مل کر آیا ہے یا کسی اسپورٹس مین کو مل کر آیا ہے یا کسی پولیٹیشین کو مل کر کوئی آپ کا دوست آیا ہے تو وہ آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ جی اس کے ساتھ کیا ایکسپیرئنس رہا ہے. تو اس ایکسپیرئنس کو جب وہ آپ کو بتاتا ہے تو پھر آپ کا بھی ایک تعلق بن جاتا ہے اس شخص کے ساتھ, although یہ میڈیشن کے تھرو ہوا ہے. اور جو میس میڈیا ہے وہ بھی ایک ریلیشن شپس بناتا ہے ود دا پیپل وچ یو ڈو ناٹ ہیو ڈائریکٹ ایکسپیرئنس ود, بٹ آف کورس دس ریلیشن شپ وچ میس میڈیا اسٹیبلشز از امپرسنل اینڈ ویکر دین ڈائریکٹ پرسنل ٹائز. یعنی جو ریلیشن شپ بنانے میں جو میڈیشن کا کردار ہے وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے جتنا کا آپ کا ڈائریکٹ پرسنل کانٹیکٹ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کا پرسنلی کسی سے کوئی واسطہ پڑے گا تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا, لیکن اگر آپ کو کسی کے بارے میں کسی اور کے تھرو پتہ لگتا ہے تو اس میں جو آپ کا ریلیشن شپ اس شخص کے بارے میں بنتا ہے دیٹ وڈ بی ناٹ ایز پرسنل اور دیٹ وڈ ناٹ بی ایز اسٹرانگ. بٹ اگین واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ جو میس میڈیا جب کوئی ریلیشن شپ بناتا ہے تو اس کا یا جب وہ کوئی انفارمیشن آپ کو کسی چیز کے بارے میں دیتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا بہت زیادہ اسٹرانگ امپیکٹ ہو یا وہ پوری طرح سے آپ کو مونوپولائز کرتے. صرف اس میں ہم نے جو دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ میس میڈیا کیونکہ اتنا پرویسو ہے نیچر ہے یا اتنا آل انکمپسنگ ہے یا اتنا اومنی پریزنٹ ہے, یعنی اس میں سے جو انفارمیشن یا میسج مل رہا ہے وہ آپ کو بار بار اتنی زیادہ مل رہی ہے, اس کی وجہ سے آپ کے اوپر اس انفارمیشن کا اثر ہو جاتا ہے. لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کمپلیٹلی مونوپلائز کر دیتا ہے فلو آف انفارمیشن کو. یعنی اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں
تھرو میس میڈیا پتہ لگتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو میس میڈیا کے تھرو پتہ لگا ہے اس کی وجہ سے آپ کے اوپر ایک اثر ہو. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کیونکہ وہ ایک میس میڈیا میسیجز آر آل پرویسو تو اس کا ایک سرٹن ایکسٹینٹ تک اثر ہو سکتا ہے. جیسے کہ ملک کے اندر کوئی کرائسس ہوا ہو, کوئی پولیٹیکل کرائسس ہوا ہو اور اس کرائسس کے بارے میں میس میڈیا آپ کو ایک انفارمیشن دے رہا ہے تو وہ آپ کا سورس آف انفارمیشن ہے اور وہ آپ کو اس کا ایک میڈیٹنگ رول ہے, یعنی آپ کو ایک میڈیٹڈ میسج مل رہا ہے تھرو میس میڈیا اباؤٹ اے سرٹن ایونٹ. نا اٹ از ناٹ نیسسری کہ جو انفارمیشن آپ کو میس میڈیا سے مل رہی ہے اس کا آپ کے اوپر مکمل طور پر ایک اثر ہو اور آپ اس کی بنیاد پر اس ایونٹ کے بارے میں ایک اوپینین بنائیں. ہو سکتا ہے آپ کے پاس اور دوسرے بھی سورس آف انفارمیشن ہوں, لیکن یہ بات تو طے ہے کہ کیونکہ میس میڈیا بہت زیادہ انکمپسنگ, اس کے جو میسیجز ہیں وہ بہت زیادہ انکمپسنگ ہوتے ہیں, اس وجہ سے اس کا اثر کمپیئر ٹو ادر سورسز آف انفارمیشن شاید زیادہ ہو. اینی وے جو میڈیشن ہے دیٹ کین مین ڈفرنٹ تھنگس رینجنگ فرام نیوٹرلٹی آف انفارمیشن ٹو مینیپولیشن آف انفارمیشن. Now what I mean by this thing is کہ جو میس میڈیا سے جو آپ کو انفارمیشن ملتی ہے یا جو میڈیٹڈ آپ کو جو انفارمیشن ملتی ہے وہ نیوٹرل بھی ہو سکتی ہے اور وہ بہت زیادہ مینیپولیٹڈ بھی ہو سکتی ہے. اس کے بارے میں ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں اور ایک بہت بڑے کمیونیکیشن اسکالر میگویل نے اس کو اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے یا اس طرح سے ایکسپلین کیا ہے کہ میس میڈیا جب کوئی انفارمیشن دیتا ہے یا میس میڈیا سے جو ہمیں میڈیٹڈ انفارمیشن ملتی ہے وہ اس طرح سے سمجھی جا سکتی ہے. نمبر 1, a window on event and experience which extends our vision. یعنی میس میڈیا جو ہے وہ ایک ونڈو کا کردار ادا کرے اور اس جیسے کہ کھڑکی میں سے اگر ہم باہر دیکھیں تو اس کھڑکی میں سے جو کچھ بھی باہر ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ جب ایک کھڑکی سے آپ باہر کا سین دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کسی اور کی انٹرفیرنس نہیں ہوتی ہے, کوئی اور شخص جو ہے وہ حائل نہیں ہوتا یا کوئی اور ایلیمنٹ جو ہے یا کوئی اور بات جو ہے وہ آپ کے اور آپ نے جو دیکھ رہے ہیں تھرو ونڈو اس میں حائل نہیں ہوتا. جو باہر ہو رہا ہوتا ہے وہی آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ایک میس میڈیا کا رول ایک اس طرح پرسیو کیا جاتا ہے کہ اٹ از اے ونڈو ٹو دا تھنگس دیٹ آر ہیپننگ آل اراؤنڈ یو. ایک اور کردار جو میس میڈیا کا دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اٹ mirrors the events of the society and the world and it assumes that it would give a faithful reflection. یعنی جو میس میڈیا سے جو میسج جو انفارمیشن کنوے کی جاتی ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا جو رول ہے وہ میس میڈیا کا وہ ایک آئینے کی طرح ہے کہ جس طرح سے اور آپ یہ یقین کرتے ہیں کہ جو آئینے کے اندر جو ہے وہ آپ کا ٹرو ریفلیکشن نظر آ رہا ہوگا جو کوئی بھی معاشرے میں ہو. جیسے when you look at yourself in the mirror it is assumed that whatever you are seeing that in the mirror. جو آپ ہیں وہی آپ کو آئینے میں نظر آ رہا ہے. This is the assumption that we take off when we are looking at the mirror. But then it is quite possible کہ the mirror is put at a certain angle or a direction and so you are only seeing the things that in which the mirror is in the direction of. اس کی ایگزامپل ہم اس طرح لے سکتے ہیں جیسے کہ جب ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ریئر ویو مرر ہوتا ہے, اس کو ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں اور ہم اس کو اس طرح سے ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک خاص اینگل سے ہمیں ہماری جو پیچھے چیزیں ہیں وہ نظر آئیں. جو بھی ہمارے ریئر ویو مررز ہوتے ہیں آن آؤٹ سائڈ آر کارز اور جو مڈل گاڑی کے اندر ہوتے ہیں ان سب کو ہم ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ جو ہمارے پیچھے ہے وہ گاڑی کتنی دور ہے یا ہمیں گاڑی کے کون کون سے حصے نظر آنے چاہیے. یعنی جو شخص مرر کو ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے وہی ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس نے شیشے میں یا آئینے میں کیا دیکھنا ہے. اگر میس میڈیا کا رول ایک مرر کی طرح ہے تو اس میں پھر جو بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ پھر ہم میس میڈیا میں وہ چیز دیکھتے ہیں جو ہمیں پروڈیوسرز آف میس میڈیا دکھانا چاہتے ہیں. یعنی ہمارے پاس وی آر ناٹ فری ٹو سی واٹ
we want to see, we are restricted. We are seeing only those angles of a thing which is decided by others. یعنی کہ جو پروڈیوسر ہے جو آپ کو کسی بھی میسج کے بنانے کا، وہ آپ کو وہ چیز دکھاتا ہے جو کہ وہ خود دیکھنا چاہتا ہے. وی آر ڈپینڈنٹ آن ہم. سو وی آر لیس فری ٹو سی واٹ وی وانٹ. وی آر ڈپینڈنٹ آن دا پروڈیوسرز آف سرٹن میسج اور آف اے سرٹن کنٹینٹ. سملرلی اگر ہم میڈیشن کے رول میں تھرڈ ایسپیکٹ دیکھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ کیا میس میڈیا جو ہے وہ ایک فلٹر اور گیٹ کیپر کا رول ادا کر رہا ہے. اگر وہ فلٹر یا گیٹ کیپر کا کردار کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ ول سلیکٹ certain parts of experience so that we should give special attention to it, and it would close off other views or voices. This can be quite deliberate or doesn't have to be deliberate also. یعنی mass media کا جب ہم میڈیشن کے پروسیس میں اس کا رول دیکھتے ہیں اور اگر ہم اس کے اس رول کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ میس میڈیا ایک فلٹر کا رول ادا کر رہا ہے یا ایک گیٹ کیپر کا رول ادا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ میس میڈیا ہمیں کچھ انفارمیشن دے رہا ہے اور کچھ انفارمیشن نہیں دے رہا ہے. یعنی اٹ از سفٹنگ آؤٹ انفارمیشن. سفٹنگ آؤٹ کا مطلب ہے کہ وہ کچھ چھان رہا ہے. کچھ انفارمیشن جو وہ آپ کو دینا چاہتا ہے وہ آپ کو دیتا ہے اور کچھ انفارمیشن کو وہ روک لیتا ہے. تو اگین یو آر ڈپینڈنٹ آن دا پروڈیوسرز آف اے سرٹن آف دا پروڈیوسرز آف دا کنٹینٹ آف دا میس میڈیا. یو آر ناٹ فری. And the whole idea behind this gatekeeping role of the mass media is that you should be forming your opinion about a certain thing in the same manner as the producers of that message wants you to have. And this particular thing can be deliberate or it doesn't have to be deliberate. یعنی وہ جان بوجھ کے بھی gatekeeping کا رول کر سکتے ہیں اور وہ شاید ایک روٹین میں بھی وہ گیٹ کیپنگ کا رول ادا کر سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی میسج کنوے کر رہے ہیں تو وہ آؤٹ آف روٹین جو ہے وہ کچھ انفارمیشن کو روک لیتے ہیں اور کچھ انفارمیشن کو جانے دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ اس میں ایک الٹیریئر موٹیو ہوتا ہے کہ اس انفارمیشن کو جانے دینا ہے اور اس انفارمیشن کو نہیں جانے دینا. اور یہ الٹیریئر موٹیو اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو دیکھنے والے ہیں یا جو سننے والے ہیں اس کو سامنے رکھ کر ایک خاص قسم کی اوپینین جو ہے وہ بنائیں. فورتھ جو پروسیس ہے میڈیشن کا جو جس میں کہ ہم میس میڈیا کو دیکھتے ہیں وہ ہے اے سائن پوسٹ اور گائیڈ کا رول یا ایک انٹرپریٹر کا. یعنی اس میں جو ہے ہم میس میڈیا کا رول میڈیشن کے پروسیس میں اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ خاص چیزوں کی نشاندہی کر دینا کرتا ہے یا وہ خاص طریقے سے لوگوں کو ایک چیز کے بارے میں گائیڈ کرنا. یعنی کہ اٹ سارٹ آف برنگز آؤٹ ڈفرنٹ ایشوز اباؤٹ اے سچویشن اینڈ اٹ سارٹ آف ٹرائز ٹو میک سینس آف دا ڈفرنٹ ایشوز اینڈ اٹ ٹرائز ٹو گائیڈ دی آڈینس اور دا ریسیور. یعنی کہ اگر میس میڈیا کا میڈیشن کا کردار ہم ایک سائن پوسٹ یا ایک گائیڈ کے لحاظ سے دیکھیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ میس میڈیا آپ کو کچھ ایشوز کے بارے میں اس طرح سے بتائے کہ آپ کو وہ ایشوز سمجھ میں آ جائیں. یعنی ادروائز وہ ایشوز جو ہے وہ آپ کے لیے بڑے پزلنگ ہوں، بڑے کنفیوزنگ ہوں، اور میس میڈیا جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے وہ ان ایشوز کو پریزنٹ کرے کہ وہ آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے. So it is playing a role of a guide or of an interpreter. آج کل تو ہم اکثر اپنے پروگرامز میں دیکھتے ہیں، ہم ٹیلی ویژن میں بھی دیکھتے ہیں اور ہم نیوز پیپرز میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو انالیسز آف دا نیوز ہوتا ہے یا پھر پروگرامز آتے ہیں دا ویوز آن دا ڈفرنٹ نیوز آئٹمس. تو واٹ از ہیپننگ از کہ ان دس وے میس میڈیا از پلینگ اے رول آف اے گائیڈ اور آف اے انٹرپریٹر. بٹ اگین اس چیز کو میڈیشن ہی کہیں گے کیونکہ ان چیزوں کے ساتھ آپ کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کو آپ کو سمجھنے کے لیے میس میڈیا پہ آپ ڈپینڈنٹ ہیں. اور میس میڈیا بھی ان لوگوں کو لے کر آتا ہے ایک خاص کسی بھی سچویشن کو سمجھانے کے لیے جو کہ جس ویو پوائنٹ کو جو پروڈیوسرز آف دا میس میڈیا ہیں پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کی ہم ڈیٹیلز آگے
بھی کریں گے with concrete examples. Fifth role جو کہ mass media کا in the mediation process ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے role of a forum, a platform for presentation of information and ideas to an audience, often with possibilities for response and feedback. یعنی mass media جو ہے وہ ایک فورم کا کردار ادا کرے یا ایک پلیٹ فارم کا کردار ادا کرے جس میں کہ ڈفرینٹ ویو پوائنٹس یا سامنے آئیں اور آڈینس جو ہے ان ویو پوائنٹس کو سامنے رکھ کر اپنا ایک فیڈ بیک دیں، ایک رسپانس دیں اور پھر اس کو اگین میس میڈیا اپنے اندر ایبزارب کرے اور پھر آپ کو ایک نئے ایشوز اور نئے پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے لائے اور تاکہ اس کو ڈسکس کیا جائے. اس کے علاوہ پھر ایک اور میس میڈیا کا بھی میڈیشن پروسیس میں رول ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اٹ ایکٹس لائک اے اسکرین اور اے بیریئر انڈیکیٹنگ دا پاسبلٹی دیٹ میڈیا مائٹ کٹ us off from reality by providing a false view of the world. یعنی میس میڈیا کا ایک کردار یہ بھی ہو سکتا ہے in the mediation process کہ وہ ایکٹ کرے ایز اے اسکرین اور اے بیریئر فرام دا ریئل انفارمیشن. یعنی میس میڈیا آپ کو ایک بلیک آؤٹ کر دے آپ کو ایک جو بھی انفارمیشن ہے یا جو بھی کوئی ایونٹ ہے اس سے آپ کو کمپلیٹلی اسے کٹ آف کر دے. اور یہ چیزیں وہ کس طرح کرے کہ بائی گیونگ یو فالس ویو آف دا ورلڈ. نا ہاؤ ڈز اٹ گیو یو فالس ویو آف دا ورلڈ؟ دس از کوائٹ پاسبل تھرو اسکیپسٹ فینٹیسیز اور پروپیگنڈا. یعنی سپوزنگ معاشرے کے اندر جو ہے وہ بڑا انریسٹ ہے، معاشرے کے اندر جو ہے ایک پرابلمس جو ہیں وہ ہیں بڑی سیریس پرابلمس ہیں، لیکن جو میس میڈیا ہے ان پرابلمس کو تو آئیڈینٹیفائی نہ کرے بلکہ وہ کچھ ایسی چیزیں دکھائے یا ایسی باتیں آپ کو آپ کے سامنے لے کر آئے جو کہ آپ کو ریئل ایشوز سے دور لے جائے. سپوزنگ جس ملک کے اندر بڑا زبردست پولیٹیکل کرائسس ہے اور میس میڈیا جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے پروگرامس دکھا رہا ہو، میس میڈیا آپ کو میوزک کے پروگرامس دکھا رہا ہو، میس میڈیا آپ کو مطلب اٹ از شوئنگ یو such entertaining programs which are taking you away from the real issues of the society and which is like it's basically an escapist attitude. یعنی کہ آپ کو اصلیت جو ہے اس سے دور کرتے اور آپ کو ایسی چیزوں میں انوالو کرتے جس سے آپ جو ریئل پرابلمس ہیں معاشرے کے ان کو آپ نہ دیکھیں. جیسے کہ اکثر ہم بچوں کے ساتھ شکایت کر رہے ہوتے کہ جب بچے سارا وقت ٹی وی پہ موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ویسٹرن موویز دیکھ رہے ہیں یا کارٹونز دیکھ رہے ہیں اور وہ چینلز نہیں دیکھ رہے جس میں کہ آپ کے نیشنل ایشوز کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہو، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ جی دے آر اوے فرام دا ریالٹی. ہم کہتے ہیں کہ دے آر جو نیشنل ایشوز ہیں وہ ان سے وہ بلیک آؤٹ ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ دے آر گیٹنگ ایکسپوزڈ to such entertainment programs or such fantasy world which is completely away from the real world. Similarly, mass media ایک اسکرین اور بیریئر کا رول اس وقت بھی ادا کرتا ہے جب کہ وہ پروپیگنڈا شروع کرے. پروپیگنڈا کا مطلب یہ کہ جو اصلیت ہے وہ نہ دکھائی جائے بلکہ اس کو اس سے ہٹ کر کوئی ایسی چیز دکھائی جائے جو کہ اور اس کو اتنے پاورفل انداز میں دکھائی جائے کہ وہی ریالٹی بن جائے. اور ہم نے یہ پروپیگنڈا تھیریز جو ہیں ہم نے پہلے بھی بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہیں بٹ یہاں پہ اس لیے ہم اس کو اسی حد تک محدود رکھتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو میس میڈیا کا جو میڈیشن کا کے پروسیس میں جو 5 اور 6 باتیں بتائی ہیں وہ بیسکلی اس سینیریو میں سمجھ میں آتی جب ہم میس میڈیا کو ون وے آف انفارمیشن سمجھتے ہیں. یعنی کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف جو ریسیور ہے وہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہی ہے، وہ گیونگ اینڈ پہ نہیں ہے. حالانکہ جو اب نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اسپیشلی جب ہم انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ریسیور بیکمز اے سینڈر اینڈ ہی میکس یوز آف دا میڈیا ان انٹریکشن ود دی انوائرمنٹ. یعنی جو نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ریسیور ہے وہ سینڈر بنتا ہے اور جو سینڈر ہے وہ ریسیور بن جاتا ہے اور اس طرح سے یہ جب یہ دونوں کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی صرف ایک
ہی سینڈر ہے اور وہ ایک خاص ریسٹرکٹڈ طریقے سے اپنا ویو پوائنٹ دے رہا ہے تو وہ اپلائی نہیں ہوتا. اور ان دا کمنگ ٹائم جو انٹرمیڈیشن کا جو ٹرم ہے وہ دیٹ نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ, اور جو اس کی امپلیکیشنز ہے دیٹ آلسو نیڈس ٹو بی لکڈ انٹو. یعنی کہ جو ٹیکنالوجی جس طرح سے چینج ہو رہی ہے اس میں صرف میس میڈیا کا میڈیشن کا رول نہیں رہا, بلکہ اب انٹرمیڈیشن کا پروسیس ہے جس میں کہ جو سورس ہے وہ ریسیور بن رہا ہے اور جو ریسیور ہے وہ سورس بن رہا ہے, اور اس انٹریکشن کی وجہ سے دیر از اے چینج ان دی انوائرمنٹ. So what briefly we can discuss or briefly see the mediation process, we can summarize it in this way that we acquire information about reality in 4 main ways. Number 1, via direct observation and experience, یعنی جو ہمیں ریالٹی کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے وہ پہلا یہ ہے کہ ہمارا ڈائریکٹ اس کے ساتھ کوئی ایکسپیرئنس ہوا ہو یا ہماری کوئی ڈائریکٹ آبزرویشن ہوئی ہو. نمبر 2, فرام دی انسٹیٹیوشنز آف سوسائٹی ڈائریکٹلی, یعنی ہمیں معاشرے میں جو ڈفرینٹ ادارے ہیں ان سے کچھ انفارمیشن ملے اباؤٹ ریالٹی, جیسے کہ میں نے آپ پہ پہلے ذکر کیا کہ گورنمنٹ ہے یا گورنمنٹ کی جو ایجنسیز ہیں وہ آپ کو ڈائریکٹلی کوئی میسج کنوے کریں یا کوئی انفارمیشن دے. یا تھرڈ طریقہ کیا ہے, فرام دی انسٹیٹیوشنز بائی وے آف دا میڈیا, یعنی یہ جو ایجنسیز یا ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آپ کو ڈائریکٹلی تو نہ بتائیں لیکن وہ آپ کو میڈیا کے تھرو اپنے بارے میں انفارمیشن دیں. اور فورتھلی فرام دا میڈیا اٹانومسلی یا فرام دا میڈیا الون, یعنی آپ کو کسی چیز کے بارے میں جو انفارمیشن ملے تو وہ ڈائریکٹلی میڈیا رسپانسبل ہے آپ کو وہ انفارمیشن دینے میں. تو جو 4 مین سورسز آف انفارمیشن ہیں, آف ایکوائرنگ انفارمیشن ہے, وہ کیا ہیں؟ ایک یہ ہے once when you have a direct observation or experience. Number 2, from the institutions of society directly. Number 3, from the institutions by way of the media. And number 4, from the media autonomously. اس میں جو چیز آپ نے ذہن میں رکھنی وہ یہ رکھنی کہ none of the 3 things that we have mentioned, that is the individuals, the media and the institutions work independently. In fact, they work interdependently. All these 3 things influence each other. یعنی ہمیں انسٹیٹیوشن سے انڈیویجولس کو انفارمیشن ملتی, انفارمیشن انڈیویجولس جو ہیں وہ انفارمیشن انسٹیٹیوشنس کو دیتے ہیں. اسی طرح میڈیا کو انسٹیٹیوشنس بھی انفارمیشن دیتی ہیں, انڈیویجول بھی انفارمیشن دیتے ہیں, یعنی کہ they all are influencing each other also. And it is just not that these 3 things are influencing each other when it comes to acquiring of information. It is also the larger events of the society which is also affecting the way we are receiving information. Or your larger events of the society can be economic and it can be political, and they are partly channeled through mass media. یعنی کہ جو larger events of the society ہیں, یعنی جو آپ کے ملک کے پولیٹیکل اور اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ بھی ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ جو جس طرح سے انفارمیشن ایکوائر کر رہے ہیں وہ اس کی کیا نوعیت ہے. اور اس میں سب سے زیادہ میس میڈیا کا بھی ایک کردار ہے, یعنی دا پولیٹیکل اینڈ اکنامک فورسز دیٹ آر ورکنگ ایٹ لارج ان دا سوسائٹی آر ریسپانسبل فار دا وے یو ایکوائر انفارمیشن, اینڈ ان دیٹ میس میڈیا plays an important role. Now again, before we proceed, I would also like you to understand the relationship of media in the society, how different theorists or different researchers have viewed the relationship of media with the society. Now we need to understand that mass media operates in societies in which power is unevenly distributed between individuals, groups and classes. یعنی ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ جب ہم میس میڈیا کی بات کرتے ہیں تو جو میس میڈیا ہے وہ نیچرلی ایک سوسائٹی کا حصہ ہے, اور یہ جو سوسائٹی ہے اٹ از میڈ اپ آف ڈفرنٹ گروپس اینڈ ڈفرنٹ کلاسز آف پیپل, اینڈ ان دیز گروپس اور ان دیز کلاسز آف پیپل دی پاور از انیکولی ڈسٹریبیوٹیڈ. یعنی اس معاشرے کے اندر کچھ لوگ امیر ہیں, کچھ لوگ اتنے امیر نہیں ہیں, کچھ لوگ زیادہ پاورفل ہیں اور کچھ اتنے پاورفل نہیں ہیں. اور
میڈیا جو ہے وہ اس سین کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں میڈیا کے بارے میں کچھ چیزیں سمجھنی پڑیں گی، اور وہ یہ ہے کہ جو میڈیا ہے جب ایک سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے تو میڈیا خود جو ہے اس کی بھی ایک اکنامک کاسٹ ہے، اس کی ایک ویلیو ہے، اور اٹ از آلسو این آبجیکٹ آف کمپٹیشن فار کنٹرول اینڈ ایکسیس اینڈ آر سبجیکٹ ٹو پولیٹیکل اکنامک اینڈ لیگل ریگولیشن. یعنی میڈیا جو ہے وہ معاشرے کا ایک حصہ ہے، اور جس طرح سے معاشرے میں دوسری کمپٹیٹیو فورسز ہیں اس طرح میڈیا بھی ایک کمپٹیٹیو فورس ہے. میڈیا خود جو ہے اٹ آلسو کاسٹ، اٹ ہیز این اکنامک کاسٹ. یعنی یہ کوئی جو میڈیا کی انسٹیٹیوشن ہے اس میں اکنامکس ہے، اس میں ایک فائنینشیل چیز جو ہے وہ ایک فائنینشیل اس کا اسٹیٹس ہے، اور نیچرلی اس میڈیا کی ایک سرٹن ویلیو ہے، اور وہ ویلیو ہم کس طرح ڈٹرمن کرتے ہیں کہ جو وہ میسج کنوے کرتا ہے اس کو ہم اگر ایک کموڈٹی سمجھ لیں کیونکہ اس نے لوگوں تک پہنچانی ہے اور لوگوں نے اس کو ریسیو کرنا ہے، تو میڈیا has a role in the society which has a certain economic factor in it. And definitely جب وہ سوسائٹی کا ایک حصہ بن جاتا ہے اور وہ ایک کمپٹیٹیو معاشرے میں ایک کمپٹیٹیو ایک حصہ بن جاتا ہے معاشرے کا، تو پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ who owns the media, who has access to the media. اور نیچرلی جب آپ یہ چیزیں سامنے رکھتے ہیں تو پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو میڈیا کے اوپر بھی کچھ ریگولیشنز بھی آئیں گی، کچھ اس کے اوپر سوشل، پولیٹیکل اور لیگل کنسٹرینٹس بھی آئیں گے، کیونکہ وہ ایک معاشرے کا ایک حصہ ہے. اسی طرح ہم نے یہ دیکھنا ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ میس میڈیا جو ہے وہ معاشرے کا ایک حصہ ہے، تو پھر ہمیں میس میڈیا کے بارے میں کچھ بیسک کویسچنز جو ہیں وہ بھی ایڈریس کرنے ہوں گے، ان کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا. اور یہی جو کویسچنز ہیں یہ کرٹیکل تھیورسٹ نے ہی سوچے، پھر انہوں نے اس طرح سے ڈسکس کیا. سب سے پہلا کویسچن جو میس میڈیا کے بارے میں کہا جاتا ہے یا پوچھا گیا جب اس کو ایک سوسائٹی میں دیکھا گیا وہ یہ ہے کہ who controls the media and in whose interest. Secondly, the question that is raised is that whose version of the world or social reality is presented. یعنی جو ریالٹی ہمیں دکھائی جا رہی ہے وہ کس کا ورژن ہے، یعنی کون سے لوگ جو ہیں اس ریالٹی کو صحیح سمجھتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کا جو ویو ہے اباؤٹ ریالٹی وہ ہمیں پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. اسی طرح جو کویشچنز ریز کیے جاتے ہیں وہ یہ بھی کیے جاتے ہیں کہ ہاؤ افیکٹو آر دا میڈیا ان اچیونگ دا چوزن اینڈس. اینڈ سملرلی the question that is asked is, do mass media promote more or less equality in society? یعنی یہ جو 4 بیسک questions جو کہ mass media کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں when you understand mass media when you put mass media as one of the institutions in the society. One is, who is controlling the media? And if they are those people who are controlling the media, whose interests are they projecting? Secondly, what version of reality is being shown? یعنی تصویر کا کون سا رخ جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ جو تصویر کا رخ ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ کن لوگوں کے انٹرسٹ کو کیٹر کر رہا ہے، کن لوگوں کے فائدے کی بات کر رہا ہے. اور تھرڈلی ہم نے یہ دیکھا کہ کیا جو تصویر کا رخ میڈیا دکھا رہا ہے وہ اس میں کیا کامیاب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، یعنی ہاؤ افیکٹو از دا mass media in achieving those goals, that is in showing a certain picture of reality or certain angle of reality. And fourthly, what we discussed, what the researchers addressed was, کیا mass media جو ہے وہ سوسائٹی میں جسٹس کو یا اکوالٹی کو پروموٹ کر رہا ہے یا سوسائٹی میں انجسٹس کو یا انیکوالٹی کو پروموٹ کر رہا ہے. یعنی کہ اگر آپ یہ کہیں کہ mass media جو وہ ایک گروپ یا ایک کلاس کے لوگوں کے انٹرسٹ کو پورٹرے کر رہا ہے یا پروجیکٹ کر رہا ہے تو پھر نیچرلی سوسائٹی میں انیکوالٹی پروموٹ ہو رہی ہے. اور اگر میس میڈیا جو ہے وہ معاشرے کے تمام طبقات کو پورٹرے کرتا ہے یا ان کے ویو پوائنٹس کو سامنے لے کر آتا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ سوسائٹی کے اندر
mass media equality کو promote کر رہا ہے, inequality کو نہیں کر رہا ہے. So in discussions of media power, two models are usually proposed and they are opposed to each other. One is the model of dominant media and the other is the pluralist media. From the dominant model of media, we understand that media is subservient to other institutions which are themselves interrelated. یعنی جب آپ dominant media کو یا model of dominant media کو سامنے رکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو میڈیا ہے وہ جو معاشرے میں جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے انڈر کام کر رہا ہے یا ان کے انفلوئنس میں کام کر رہا ہے, اور یہ جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں who hold the power, they are manipulating the mass media, and media organizations in view are likely to be owned and controlled by a small powerful interests and they give similar types of messages. یعنی جب آپ ماڈل آف ڈومیننٹ میڈیا کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایک چھوٹا ڈومیننٹ گروپ ہے یا چھوٹا ڈومیننٹ ایلیٹ گروپ ہے جو کہ میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے اور پھر میڈیا میسیجز کو بھی کنٹرول کرتا ہے, اور جو کچھ بھی میڈیا کے اندر کنٹینٹ ہے وہ مور اور لیس ایک سملر آئیڈیالوجی یا سملر ٹائپ کا ہوتا ہے ٹو اچیو one purpose, and that purpose again is to keep the power of the dominant class intact. So what they do is that they give undifferentiated view of the world, and the message that is given is very limited in nature and it is shaped by the perspectives of the ruling interest. And so when this way the message is given to the audiences are also constrained and conditioned to accept the view of the world which is offered by the media, and they do not critically respond to it. یعنی کہ اگر ہم ڈومیننٹ ماڈل کو سامنے رکھیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کیونکہ میس میڈیا ایک لمیٹڈ ویو آف ریالٹی دکھا رہا ہوتا ہے اور ایک ہی قسم کی بات کو بار بار بتا رہا ہوتا ہے, اور وہ بات اس لیے بتا رہا ہوتا ہے کیونکہ ایک خاص کلاس کو وہ سوٹ کرتا ہے, تو جو آڈینس ہیں کیونکہ ان کے پاس آلٹرنیٹیو ویو پوائنٹس آتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ان کے پاس ڈفرینٹ ویو پوائنٹس نہیں آتے, تو وہ بھی اپنی جو ان کا ویو پوائنٹ یا پرسیپشنز اباؤٹ سرٹن تھنگس بنتی تو اس میں وہ کنسٹرینڈ ہو جاتے ہیں اور وہ کنڈیشن ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک ہی قسم کی بات کریں. تو اس طرح سے جو ڈومیننٹ ماڈل ہے وہ ری انفورس کرتا ہے اور لیجیٹمائز کرتا ہے پاور اسٹرکچرس کو, اور جو بھی ڈیوینٹ یا آلٹرنیٹیو ویوز ہوتے ہیں ان کو وہ فلٹر آؤٹ کر دیتا ہے یا وہ نکال دیتا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ان دا کمنگ سیشن وی ول ڈسکس دا پلورلسٹ میڈیا کا جو ماڈل ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے, اور اس کے ساتھ پھر ہم جو کارل مارکس کی جو پرنسپلز ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. ٹل دین تھینک یو ویری مچ اینڈ خدا حافظ.